अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। सबसे पहले मैं आप सभी को ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जानिब से और तमाम 4TV न्यूज़ की टीम की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूं। हम शब मीलाद में दाखिल हो चुके हैं। कल जो दिन है ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी मनाएंगे और जलसे जुलूसों का अहतमाम होगा, नात ख़्वानी का अहतमाम होगा। सभी यकीनन अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ मनाएंगे। और पिछले अगर हम पहली रबीउल अव्वल से ही देखें तो मुख्तलिफ महाफिल का आगाज़ हो चुका है और मीलाद ख़्वानियाँ जारी व सारी हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद और इस दुआ के साथ, इस नेक ख्वाहिश के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ कि ये जो दिन है, ये जो दिन गुज़रे हैं, ये जो महीना है, इसकी बरकतों से, रहमतों से हम सबको अल्लाह ताला नवाजे। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जीएसटी इस्लाहात के हवाले से। जिस तरह से एक बड़ा टर्न है और पिछले 24 घंटों के दौरान, बल्कि आज की अगर ख़बरों पर नज़र डालें तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, बहुत ही अहम ख़बरें हैं, चाहे वो नेशनल सतह की हों, चाहे वो इंटरनेशनल हों। तो ज़रूर हम कोशिश ये करेंगे, वक्त भी बहुत कम है, मुख्तसरन इख्तिसारन जो है हर एक यानी मौजू पर बात करें ताकि सभी का अहाता किया जा सके। क्योंकि सूरत हाल ये है कि किसी को भी छोड़ नहीं सकते, मतलब इतनी अहम खबरें हैं। जीएसटी का मामला है और इसके हवाले से बात करेंगे, अमेरिकी टैरिफ के हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ यानी डोनाल्ड ट्रंप का जो मौक़िफ़ भारत के हवाले से सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फिर एक मरतबा कहा है कि ये जो टैरिफ का मामला है उसकी अपनी सफाई देते हुए कि ये ज़रूरी था, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यूक्रेन की जो जंग है उसमें भारत की वजह से भारत उसका ज़िम्मेदार है। इस पर बात करेंगे। मुल्क में जो मौसमी सूरत हाल बनी हुई है, जम्मू कश्मीर से लेकर शुमाली हिंद के इलाके, पंजाब का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, तेलंगाना तक जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, किस तरह से निपटा जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और गाज़ा जंगबंदी के हवाले से हमास का जो मौक़िफ़ सामने आया और इज़राइल का वही जारहाना मौक़िफ़ है, उस पर बात करेंगे। 24 घंटों के दौरान 80 से ज़ायद 90 के करीब जो है फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और ख़हत की वजह से, बल्कि मैं कहूँगा कि नाकाबंदी के नतीजे में जो फाका कशी का सामना है फ़लस्तीनियों को, उसकी वजह से भी जो है अमवात का सिलसिला जारी है। 300 से ज़ायद जो है शहादतें हो चुकी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और ये मामला अब मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है यमन के हवाले से। इज़राइल ऐसी जारहाना यानी हरकतें कर रहा है और फिर इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि यमन की जानिब से, हूसियों की जानिब से इज़राइल पर हमले किए गए हैं। अब इज़राइल ने यानी शदीद किस्म की वार्निंग देते हुए कहा है कि 10 प्लेग जो बाइबल में जिसका जिक्र है, जिसका मतलब तशरीही बहुत सारी तफसीलात हैं कि किस तरह से अजाब नाजिल हुआ था फ़िरौन पर और फ़िरौनियों पर, तो वो मिसाल यानी इज़राइल ने यमनियों के हवाले से दी है कि हम ये सूरत हाल आपकी कर देंगे। तो बहरहाल इस पर भी हम बात करेंगे कि किस तरह की धमकी है। और फिर इसके साथ साथ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान सी पैक का एक मरहला तो मुकम्मल हो चुका, दूसरे मरहले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस हवाले से जो है नए मुआहदात हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। यूक्रेन जंग के हवाले से भी ये देखेंगे कि क्या अमन होने जा रहा है या फिर मामला कुछ और है। और इसके साथ साथ मुल्क में अगर हम बात करें, मुल्क में सियासत किस तरह की चल रही है। एक जानिब वोट चोरी का मामला है, दूसरा हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात जो है कांग्रेस की जानिब से, राहुल गांधी की जानिब से की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब भाजपा की जानिब से बिहार में बंद मनाया गया और ये कहा गया कि किस तरह से कांग्रेस की जानिब से राहुल गांधी की सीधे सीधे इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म की वालदा के खिलाफ किस तरह का रिमार्क किया गया। तो इस पर भी शदीद यानी रिएक्शन रहे, बिहार बंद की कॉल दी गई, उस पर भी आज हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माई साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माई साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक आपको। माई साहब, इससे पहले कि हम बातचीत का आगाज़ करें, मैं चाहूँगा कि इख्तिसारन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने और हमारी वज़ीर ख़ज़ाना से पहले आगाज़ करेंगे कि उन्होंने इस इस्लाहात के हवाले से क्या कहा था। पैनल से चाहूँगा कि इख्तिसारन थोड़ा थोड़ा चलाएँ
کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ مرکزی سرکار نے جی ایس ٹی محصولات میں اصلاحات لائی ہیں، جس کے تحت کئی شعبہ جات میں ٹیکس کے سلیبس میں کمی لائی گئی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارامن نے آج 56ویں جی ایس ٹی اجلاس میں اصلاحات کو منظوری دی۔ مرکزی وزیر خزانہ نے کہا کہ ان اصلاحات سے بالخصوص عام لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارامن نے کہا کہ جی ایس ٹی میں کی گئی اصلاحات سے ایک عام آدمی اور درمیانی درجے کے لوگوں کے استعمال میں آنے والی اشیاء کے محصولات میں مکمل طور پر کمی لائی گئی ہے۔ Common man and middle class items mein there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil, 5 से 0 में जाने वाले items indicate कर रहा हूँ. Ultra high temperature milk, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. So roti kisi ke upar bhi, chapati or roti or paratha or whatever it is, they all come to nil. اور کانگریس نے کہا ہے کہ جی ایس ٹی اصلاحات میں مزید جو ہے اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے کسانوں سے متعلقہ اشیاء پر جی ایس ٹی میں اضافے کی سخت مخالفت کی ہے۔ کسانوں کے لیے دیکھیے کس طرح سے سرکار نے کیا، 25,000 روپے پرتی ایکڑ کا ٹیکس لگا دیا، کھاد پر 5% جی ایس ٹی لگایا، ٹریکٹروں آدی پر 12%، پیسٹیسائیڈ پہ 18%۔ بڑے بڑے وعدے کیے تھے آپ کو کہ آپ کی آمدنی دگنی ہوگی، لیکن آمدنی دگنی صرف سرکار میں جو ہے منتری جو پد رکھتے ہیں ان کی آمدنی دگنی ہوئی۔ Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. اور صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مرکزی حکومت کے جی ایس ٹی اصلاحات پر سوالات اٹھائے ہیں۔ جتنے اسٹیٹس ہیں ان کو کم سے کم ان کے ٹیکس ریسیو میں سے 8 سے 10,000 کروڑ کم ہو جائیں گے، تو ان کا کمپنسیشن میکانزم کیا ہوگا؟ اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ یونین گورنمنٹ کا جو لارجسٹ ریونیو سٹریمز ہے، جو آؤٹ سائڈ ڈویزبل پول بولتے ہیں، وہ سیس اینڈ سر چارجز ہیں، جو دونوں ملا کر 5,23,000 کروڑ فائنینشیل 24-25 میں تھا، اور نان ٹیکس ریونیو ڈیویڈنڈس انکلوڈنگ ڈیویڈنڈس پی ایس یو سے آتا ہے، آر بی آئی سے سرپلسز، سروس چارجز، وہ آپ آ جاتا ہے 5,45,00,000 کروڑ۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ اسٹیٹس کو تو خالی گراس ٹیکس ریونیو شیئر ملتا ہے، سینٹر کا جو ان کے سینٹر جو مل رہا ہے سیس اینڈ سرچارج میں، وہ تو ایروڈ کرتا ہے ڈویزبل پول کے سائز کو، اور سینٹر ریکارڈ سم لیتا ہے سیسز کے اوپر، فیول، جی ایس ٹی، کمپنسیشن، انفراسٹرکچر، ایجوکیشن، مگر یہ ڈیوائزبل پول سے باہر ہے، اسٹیٹس کا تو حصہ اس میں نہیں ہے نا، تو اسٹیٹس کا نقصان ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہم ابھی اپنا ایکسپرٹ سے بات کیے، ان کا بولنا یہ ہے کہ جو 21 سپٹمبر سے 18% ہوگا، اس کا ریفنڈ پروویژن کیا ہوگا؟ کوئی ان کو انپٹ ٹیکس کریڈٹ میں پروویژن نہیں ہے ریفنڈ کا۔ اچھا، سروسز سیکٹر میں آپ 18 سے 5% کیے، مگر کوریئر آج بھی 18% ہے،
अब कोरियर तो आम आदमी इस्तेमाल करता है ना, तो उसको आप 5% में क्यों नहीं लेके आए? एसेंशियल सर्विसेज है, और दूसरा एजुकेशन को आपने कम किया। मगर ये बताइए, जो सर्विस प्रोवाइड एजुकेशन में, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल में, अगर कोई बस सर्विस दे रहा है लिख जाने के लिए, उसको आप 18% ला रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन है, जो कंपनी एक फिजिकल एजुकेशन बनाकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी जाती है, उसको 18% लगा रहे हैं आप। फिर ये सब चीज़ें हैं जिससे हमको फिक्र है गाजा में हो रही कि इससे की भी शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत को फ़लस्तीन की नस्ल कुशी की मजम्मत करनी चाहिए। The minimum, the least that the Modi government can do is that they should condemn this genocide of Palestinians in Gaza, and we are forgetting West Bank. 40,000 Palestinians have been uprooted from their homes. These Zionist supporters say, no, 7th October happened. What about West Bank then? How is it that 40,000 Palestinians have been uprooted from West Bank? Every day their houses are being removed, demolished over there. Why can't the Modi government, if they really stand with Global South, they should condemn this genocide being perpetrated by this fellow called Benjamin Netanyahu, who's a threat to the world peace. It is a man-made family. चीन के साथ ताल्लुकात पर बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि जितने पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर रहे थे, क्या हम वहां जा सकते हैं? चीन एक हिंदुस्तान पॉलिसी को नहीं मानता है, जबकि हम एक चीन पॉलिसी को मान रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से टैरिफ के लुज़ूम और हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को तनक़ीद का निशाना भी बनाया। एक बात हमको बताइए, जितने पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर सक रहे थे, 65 में से 25 पर नहीं कर सक रहे थे, हम कर सक रहे क्या पेट्रोलिंग वहाँ पर? नहीं, सुन तो लीजिए, ये सरकार से हम पूछ रहे हैं। जो टेरिटरी पर, हमारी टेरिटरी पे जो बफर जोन बना दिया गया, हम जा सकते क्या वहाँ पर? नहीं जा सकते। तीसरा, जो ट्रेड सरप्लस है चाइना के साथ, वो बढ़ता ही जाएगा या कम होगा? ये सरकार बता दे हमको। चाइना वन इंडिया पॉलिसी को नहीं मानता है, हम वन चाइना पॉलिसी को मान रहे हैं। कैसा हो रहा है बता रही? आज भी वो कहते हैं, कई जगह पर बोलते क्या हुआ, वन इंडिया पॉलिसी को मानता है। सरकार, हम सरकार से जवाब पूछ रहे हैं, ये जवाब देना चाहिए सरकार को। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीलाद जुलूस की तारीख में तब्दीली से मुताल्लिक़ बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद और तेलंगाना के अमन के लिए तारीख में तब्दीली की गई है। सदर मजलिस का कहना था कि अमन को मजबूत करने के लिए फैसला किया गया। 14 सितंबर को मीलाद जुलूस कामयाबी के साथ निकाला जाएगा। हैदराबाद के अमन के लिए, तेलंगाना के अमन के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हैदराबाद और तेलंगाना के तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के उलमाओं का, ऑर्गेनाइजेशंस का, कि उन्होंने सब मिलकर ये फ़ैसला लिया और मीलाद जुलूस पूरे तेलंगाना में 14 सितंबर के दिन, इतवार के दिन निकाला जाएगा कामयाबी के साथ। और हमारा मानना यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद जो है वो तो दुनिया में होता आया है और सुबह क़यामत तक होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक अमन की खातिर और अमन को मजबूत करने के लिए एक फ़ैसला लिया गया है। तो हम यही चाहते हैं कि बस अमन रहे और हर कोई अपने अपने त्यौहार को, और ख़ास तौर से ईद मिलादुन्नबी को, जश्न रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पूरे खुशू और खुजू के साथ और पूरी रूहानियत के साथ उसको हम मनाएंगे और मनाते जाएंगे। तो नाज़रीन, हम मौज़ूआत पर बात करेंगे और जो अहम तरीन जो सुर्खियाँ हैं, बिलखुसूस जिस तरह से GST की बात हमने की, गाज़ा की हमने बात की, लेकिन उससे पहले हम आगाज़ करेंगे मौसम के हवाले से। इस वजह से कि यानी मौसम की जो सूरत हाल बनी हुई है, लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात, सैलाबी सूरत हाल, जम्मू के तकरीबन इलाके अगर हम देखें तो ज़ेर आब हैं। इसी तरह से दीगर इलाक़ों में, पंजाब में, शुमाली हिंद के दीगर इलाक़ों में, यहाँ तक कि यानी तेलंगाना में भी जिस तरह के मतलब सैलाब की वजह से सूरत हाल बनी, और हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइडिंग की वजह से 6 कश्मीरी मज़दूरों की जानें चलेगी।
تو سوال ماجد صاحب میرا یہاں پر یہی ہے کہ ہم ہمارے یعنی کہ محکمہ جات کو اگر دیکھیں تو کہیں پر بھی اگر تھوڑی ایک منزل اگر اضافہ ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو کس طرح سے یعنی کہ ایکشن لیا جاتا ہے، لیکن وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں. کولو میں ایک حادثہ لینڈ سلائڈنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں 6 جو مزدور تھے کشمیری ان کی جانیں چلی گئی ہیں، اور ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. اس کا کیا حل ہو سکتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں میں آبادیاں بستی جا رہی ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. یقیناً آپ نے ناظرین کو میلاد باسعادت کی مبارکباد دی ہے. یقیناً دیکھیے یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ساری دنیا کی انسانیت کے لیے ہے جی کہ 1500 سال 15واں سال چل رہا ہے کہ کیسے ایک روشنی آئی جس نے انسانیت کو، اور آپ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا، یعنی ان کا جو آخری ایڈریس تھا، اور کس طریقے یونائٹڈ نیشن کا چارٹر تھا، اس دونوں کا بھی تقابل دیکھیے کہ کس طریقے سے انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق، ایک انسان سے دوسرے انسان کے تعلقات. اور آپ دیکھیے یہ پیغمبر اسلام صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں، ان کو اس لیے رحمت للعالمین، یعنی جتنی کائنات ہے اس کائنات کے جتنے عالم ہیں، یعنی جس کی ہر دنیا بنی ہوئی ہے، جیسا کہ انسان، جن اور دیگر ملائک، یہ ساروں کے لیے باعث رحمت ہے. تو یقیناً بڑا خراج ہے جس کی وجہ سے دنیا امن کی کوشش میں رہتی ہے، امن کے لیے رہتی ہے. تو ایک بہت بڑی جو ہے آپ نے مبارکباد دی ہے. یقیناً اسی پیام کے ذریعے ہم اپنے کام کو بھی آگے بڑھاتے ہیں. رہی بات سیلاب کی، عام طور پر ہندوستان اور پاکستان میں تو بہت زیادہ تباہی ہوئی. پاکستان کا جو پنجاب ہے، اور پھر اس کے علاوہ کے پی کا علاقہ ہے، یہاں تقریباً 1000 کے قریب لوگ یعنی جان بحق ہوئے، بے شمار عمارت تباہ ہوئی. خیر ہم اپنے ملک کی بات کریں گے. اب ہمارے پنجاب میں بھی آپ جموں کشمیر کی بات کر رہے تھے، ہماچل کی، اتراکھنڈ کی اور دیگر علاقوں کی بات کر رہے تھے، لیکن میں پہلے پنجاب کی طرف آؤں گا. جی پنجاب ایک میدانی علاقہ ہے. آپ پہاڑی علاقوں کی بات کیے، جی ہاں. خیر اس پہ بھی ہم بات کریں گے، چاہے ہماچل ہو، جموں ہو، یا کشمیر کا جو علاقہ ہو، دیگر علاقے جموں سے ہٹ کر بھی، وہ یقیناً پہاڑی علاقے ہیں اور وہاں کی جو تباہی وہ الگ نوعیت کی ہے. لیکن میدانی علاقے میں جو تباہی ہوئی ہے، اب دیکھیے اس کا سب سے بڑا جو اثر فصلوں پر ہوا، خاص کر جو فصلیں گیہوں کی فصلیں ہیں، باسمتی کی فصلیں، چاول کی فصلیں، بہت یعنی فصلیں ہیں، دیگر فصلیں ہیں، سن فلاور اور یہ رائی وغیرہ کا جو ہوتا ہے، جو کافی تیل نکلتا ہے اس کا جو، تو یہ یعنی سرسوں جس کو کہتے ہیں، سرسوں کے، یہ بہت بڑا نقصان ہوا اس میں. اور آپ دیکھیے پنجاب کی سرکار اپیلیں کر رہی ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم فلاں کا پانی بند کر دیں گے، فلاں کو کر دیں گے، لیکن فلاں کو ہی کہہ کر کہتے ہیں کہ ہم پانی چھوڑ رہے ہیں. تو یہ یعنی ایسا دکھتا ہے کہ سیاسی تعصب کی بنیاد پر کچھ ریاستوں کے ساتھ امتیاز بڑھتا جا رہا ہے، اور جس کی تازہ مثال پنجاب دکھتی آتی ہے. پنجاب میں ایک عرصے تک کانگریس کی سرکار تھی، کس طریقے سے وہ جو کچھ معاملات شکایتیں تھیں وہ اپنی جگہ ہے، ٹیکسوں میں جو نہیں دینا، ڈیولپمنٹ کی ورک نہیں کرنا، پھر اگر کوئی وہاں کی اسمبلی کچھ چیزیں منظوری بھی دیتی ہے تو گورنر کی طرف سے اس کو روکے رکھنا، یہ چیزیں تو ہوئی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ریاستی حکومت ریاستی عوام کے لیے جواب دہ ہے. اب اس کی جواب دہی کون کرے گا؟ اتنی جو فلڈ آیا، ٹھیک ہے اموات کم ہوئی، اس کی بنیادی وجہ کچھ اور ہے، اموات کم ہوئی لیکن نقصان بہت زیادہ ہوا. یہ پنجاب کی صورت. جموں کے کئی علاقوں میں اب دیکھیے، خاص کر وشنو دیوی وغیرہ کے جو ہے یہ علاقے میں اور دیگر علاقوں میں جو لینڈ سلائڈنگ ہوئی، لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے کافی بڑا نقصان ہوتا ہے. چونکہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پتھر وہ بڑا مضبوط پتھر ہوتا سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ پانی کی مسلسل چیز ہے وہ بالکل ایک مٹی کا ڈھیلا بن جاتا ہے، اور وہ جب گھروں پر عمارتوں پر گرتا ہے تو اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. تو کافی بڑے نقصان ہوئے. جموں کے 3-4 ریزن میں نقصانات ہوئے ہیں، کافی بڑا نقصان. آتے ہیں خود دلی این سی آر کی، دیکھیں اب جب دیکھیں جمنا کی طغیانی کی وجہ سے نہ صرف دہلی بلکہ یہ پورا علاقہ جو آگرہ تک جاتا ہے، جی جمنا ادھر سے گزرتی ہے، تاج محل کے پیچھے سے ہوتے ہوئے جاتی ہے، ادھر لال قلعے کے پیچھے سے گزرتی ہے دلی کے اندر، یہ پوری طریقے سے فلڈ بنا ہوا ہے. جی اور خود این سی آر میں یعنی جہاں مرکزی سرکار کا حکم چلتا ہے این سی آر میں، جی ہاں اس کو خود وہ نہیں کر پاتے. جی عام طور پر جیسا کہ ہمارے ہاں موسی رہتی ہے نا، وہ سوکھتی رہتی ہے، اس پہ کبھی طغیانی کا سوال پیدا عام طور پر نہیں ہوتا ایسا. جی ہاں لیکن وہاں بھی ویسی ہے، جمنا پار بستی بھی ہے، سکون سے لوگ
ندی میں چلتے ہوئے، بلکہ ندی میں آپ دیکھیے نا، روی شنکر پرساد تو ایک بڑا جلسہ بھی کر دیے تھے، وہ گرین ٹریبونل اس پہ کچھ چالان کیا تو، لیکن بڑا واقعہ ہوا، لیکن کون چالان کون بھرتا، کون کرتا؟ اتنا بڑا آدمی ہے جس کی کلچ حکومت کے اندر ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ بڑے آدمی جمنا کی سکھی ندی میں بھی کچھ کرتے ہیں تو گرین چینل کی کیا حیثیت؟ بھائی چھوڑو، فیصلہ دیا ہوگا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نگل لینا پڑتا ہے، خود اپنا تھوک اپنے کو نگلنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہمارے دستوری اداروں کا حساب آج کل ہو گیا ہے۔ تو میں ایک سیکوینس پہ بات کر رہا ہوں جی۔ اب طغیانی آ گئی تو ہم کیا کریں گے بھائی؟ ہمیشہ سکی رہتی ہے نا وہ، ہم کیا کریں گے؟ طغیانی آ گئی، خود NCR کی بات ہے، نیشنل کیپٹل ریجن کی بات ہو رہی ہے۔ جی۔ اتراکھنڈ میں کیا ہو رہا ہے دیکھیے، ابھی بھی جو ہے کئی یاترائیں جو ہے، چار دھام کی جو یاترائیں ہوتی ہیں، بہت مقدس یاترا ہوتی ہیں، ان کو کئی دن سے بند کر دیا گیا ہے، ان کو جو ہے بالکل۔ اور ہماچل میں ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، ہماچل میں کلو منالی ہو یا پھر وہ شملہ ہو یا پھر وہ کاریڈور جو چین کی طرف جو ہے، تبت کی طرف جانے کا جو کاریڈور ہے، تو کیلاش وغیرہ کو جانے کا مانسروور، تو یہ پورا کاریڈور پورا بند ہو گیا، اور کئی ہمارے یاتری جو ہے پھنسے ہوئے اس کے اندر۔ تو خیر بعض لوگوں کو ہیلی کاپٹر سے نکالا جا رہا، بعض لوگوں کو یعنی کسی طریقے سے سرکار تو خیر اموات جو ہے جہاں تک ہے یہ کہہ سکتے کہ ہم کیا کریں، قدرت کا کام ہے، تو قدرت کا کام نہیں، ہم بھی اس کو کم سے کم کر سکتے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ اب آپ دیکھیں مدھیہ پردیش کے علاقوں میں، مہاراشٹرا میں خود نادر وغیرہ میں دیکھ رہا تھا، یہ مراٹھواڑہ کے جو علاقے ہیں وہاں بارش کی بڑی تباہی ہوئی، اور بات ہے دیکھیے جس حجم سے پانی برسا شمال میں، اور کچھ کم یا کچھ زیادہ تلنگانہ بھی برسا، لیکن تلنگانہ میں ٹھیک ہے نقصانات ہوئے، پل ٹوٹے، سب کچھ گئے، لیکن اموات کا جو ہے شمال کے مقابلے میں شاید نہ ہونے کے برابر ہے۔ جی۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ تو دیکھیے جواب دہ سرکار بنانا، ٹھیک ہے یہ کتنی جواب دہ ہے اس کو ہم کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی کچھ حد تک جو کچھ کام ہو سکا تو یعنی انسانی جانوں کا ضائع ہونے سے اس کو بچانا بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیے سب چیز مل سکتی ہے آپ کو، ٹوٹی ہوئی چیزیں بن سکتی ہیں، لیکن ایک اجڑی ہوئی زندگی کو دوبارہ نہیں لا سکتے آپ، تو یہ ایک حقیقت ہے۔ تو خیر مانسون ابھی بھی جو ہے کاشنز ہے، کئی علاقوں میں الرٹس دیا جا رہا ہے کہ سپٹمبر کے مہینے میں بھی یہ امتحان لے سکتا ہے۔ یقین بھائی صاحب، اب GST کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بہرحال اصلاحات کر دی گئی ہیں اور بہت سارے فائدوں کے حوالے سے ہماری وزیر خزانہ نے کہا ہے، بالخصوص جو درمیانی درجے کے لوگ ہیں ان کو، ایک کامن مین کو جو ہے فائدہ پہنچے گا، جو وہ لوگ استعمال کرنے والی چیزیں ہیں اس میں کافی یعنی کمی لائی گئی ہے GST میں، اور دیگر بھی جو ہے انہوں نے دعویٰ کیا، لیکن اس کی مخالفت بھی کی جا رہی ہے۔ ایک محاورہ ہے، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، اب یہ دوا کرتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ٹیرف کا جو معاملہ امریکہ کے ساتھ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے اب دیکھیے کئی ہماری صنعتیں، کئی ہمارے جو انٹرپرینور ہے، کئی ہماری جو ہے اسٹارٹس اپ ہے، یہ بڑے خطرے سے دوچار ہو رہے ہیں۔ ابتدائی ایک ہفتے کے اندر جو اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کئی بلین ڈالر کا ہم کو نقصان ہوا ہے، جی۔ خاص کر ہماری جو کپاس کی صنعت ہے، کپڑے کی صنعت ہے، پارچا لیدر، یہ جو ہمارے جوتوں وغیرہ کی صنعت ہے، یہ صنعت ہے۔ پھر ہماری جو بڑی صنعت میں ڈائمنڈ، جیولری، یہ صنعت کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے فارماسیوٹیکل کو دھکا نہیں لگایا جا رہا۔ تو یہ اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے کاروبار بھی ہے اور اس میں لوگ انوالو بھی ہیں۔ جی۔ تو ایسے میں دیکھیے ایک پہلے سے ہی سرکار کتنے لوگوں کو روزگار دے رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے میں گزشتہ دنوں ایک آنکڑے نکال رہا تھا سرکاری یعنی گورنمنٹ آف انڈیا کے جو منسٹری ہے، جو ڈائریکٹریٹس ہے اور جو پبلک سیکٹر کے ہیں، ان میں آپ اندازہ لگائیے کتنی زیادہ ہو سکتی ہیں ویکنسیز جو فل نہیں ہوئی، یعنی اندازہ لگائیے 30 لاکھ 10 سال کے اندر آپ نے یا تو اس کو آؤٹ سورس کر کے کام چلا رہے ہیں، یا تو ڈبل، اب دیکھیے ریلوے میں لوکو پائلٹس کو بھی ڈبل ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، جی، یہ ڈبل ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، یا پھر ان کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر رہے ہیں، جی، یعنی یہ 3 آپشنز انہوں نے، کام تو چلنا ہے کیسے بھی، اب 30 لاکھ لوگوں کا کام کیسے لینا ہے، ان کو مستقل یعنی ملازمت رکھ کے، ان کو ٹریننگ دے کے ملازمت رکھنے کے بجائے اڈے کے مزدوروں کو آؤٹ سورس سے بولتے اس کا کوئی حیثیت نہیں، آنا کام کرنا، اس دن کا پیسہ مطلب ہفتے میں دیتے یا مہینہ دیتے، جیسا بھی ہو، پیمنٹ کی سوال الگ ہے، تو ان سے کام لیتے ہیں آپ، یا پھر ڈبل ڈیوٹیاں ڈالتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے عملے کی جو
یعنی معیاری قابلیت ہوتی ہے، جو اسٹینڈرڈ آف پرفارمنس ہوتا ہے جی وہ ختم ہو جاتا ہے جب کسی کو زیادہ کا کام، ایک کبھی کبھی ایمرجنسی میں لوگ زیادہ کام کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں آپ کہہ دیں، لیکن اس کو روٹین بنا لیں تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ہوا. پھر پرائیویٹ سیکٹر، کئی چیزیں آپ دیکھیے کتنے پبلک سیکٹر آپ نے جہاں کلوز کر کے ان لوگوں کے ہاتھ میں، حتیٰ کہ ڈیفنس کے. اب جو DRDL میں جو ڈیفنس اڈانی کی کمپنی کے ساتھ ایک اسرائیلی کمپنی کو جوڑ دیا گیا، جو ڈرونس وغیرہ جو غزہ میں بھیجے جا رہے ہیں نا، وہ بھی انہیں سے ہے، وہ حیدرآباد سے جا رہے ہیں. تو یہ نہیں بدلنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا سارا ہونے کے بعد ایک قسم کی، اور آپ دیکھیے ایک چیلنج ان کو بنا ہوا ہے. ارے بھائی بہار کے اس سے پہلے کیوں نہیں کرے آپ، آج ہی کیوں یاد آیا آپ کو؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اب یہ ایسے وقت جب کہ بہار کا ایک امپورٹنٹ الیکشن وہ بھی ہاتھ سے جا رہا. کیوں ہاتھ سے جا رہا؟ الیکٹرانک ووٹنگ کی وجہ سے نہیں، یہ SIR کی وجہ سے، ووٹر لسٹ کی وجہ سے جا رہا ہے. جو آپ تک کرتے آئے تھے وہ اب پکڑی جا رہی چوری، اور لوگوں میں ایک تحریک پیدا ہو رہی. تو یہ اب اس کو کس طریقے سے ڈائیورٹ کرنا ہے. جی ڈائیورٹ کرنے کے لیے خیر وہ گالی والی کا کچھ کرے وہ لوگ، آپ کچھ ذکر کرے وہ بند، خیر وہ کس طرح ہوا اس پر الگ بات کریں جب وہ موضوع سے کوئی متعلق بات آتی ہے تو. لیکن اب اس تمام چیزوں کو کیسے پیچھے ڈالنا ہے؟ ارے کیا اصلاحات ہو رہی بھائی، کیا اصلاحات ہوئی. اچھا، ان اصلاحات کی موٹی چیز میں مائی صاحب آپ سے یہاں پر جاننا چاہوں گا آپ سے، تاکہ ایک ایک شعبے پہ ہو. جیسے اسمال کارز جو ہے وہ 28% ہوا کرتی تھی پہلے، 18% میں کر دیا گیا اس کو. اچھا، جو لگژریس جو کاریں وغیرہ ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ 50% ہوا کرتی تھی، اس کو 40% پہ رکھا گیا ہے. اس کو 28 ہوتی تھی پہلے، 28. اس کو، اور پھر میڈیسنس کو جو ہے 5% پہ لایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انشورنس، ہیلتھ انشورنس کی بات کریں وہ بھی 5% کیا گیا ہے. نہیں انشورنس فری ہے ابھی لیکن انشورنس یہ کہا جا رہا ہے کہ انشورنس پہ ابھی جو ہے، میں خیر بتاؤں گا اس پہ. جی آپ ایک اشتہار آیا دیکھیے آج اخباروں میں، کئی اخباروں میں، ملک کے کئی اخباروں میں ایک اشتہار، بڑا اشتہار آیا. جی اس اشتہار کے آنے کے بعد لوگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا میسیجز دینے کا، یہ سروس پہ کتنا ہے، یہ اس پہ کتنا ہے. مطلب دیکھو بھائی اشتہار میں کچھ چیزوں کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے. اب یہ نہیں میں ٹکٹ خریدنے جا رہا ہوں اس پہ کتنا میں GST دوں، میڈیا میں، میڈیا کی سروس پہ کتنا ٹیکس آ رہا. میڈیا میں بھی ٹیکس ہے نا بھائی. جی پرنٹ میڈیا پہ ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہے. اتنے % آپ جو بزنس کریں گے تو اتنا ہوگا. یہ نہیں تو ابھی الیکٹرانک میڈیا ایڈورٹائزمنٹ پر 18 رکھا ہے، پرنٹ پر 5. ہاں، تو میں نے جو ہے یہ بات کہی پہلے کہی ہے. جی کہ دیکھیے یہ اب ایک پالیسی ڈیسیژن ہوا ہے. جی اس کا نفاذ 22 ستمبر سے ہوگا. جی ہاں. یہ لیکن یہ جو ڈاکومنٹڈ کتنا کس کو ہوا، جی اس کی ساری تفصیل آپ کو گزٹ نوٹیفیکیشن مل سکتی ہے. اور گزٹ نوٹیفیکیشن کب ہوتا ہے؟ جب گورنمنٹ ایک ڈیسیژن لے کے ایک دستاویز بناتی ہے اس کا. یعنی ڈاکومنٹیشن جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہے ایک معنوں میں ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے. وہ ڈاکومنٹ میں تمام چیزوں کی جو آپ پہنچ رہے ہیں، مجھے بھی نہیں معلوم. میں نے بھی اشتہار دیکھا، میں نے پریس کانفرنس دیکھی، اب اس میں جو موٹی موٹی چیزیں جو کیٹیگری بنائی گئی ہے وہ میں اس کے بارے میں، ہاں بھائی سرکار نے یہ بتایا یہ بتایا یہ بتایا. اب یہ نہیں بتایا کہ میں فلاں ٹکٹ خریدتا ہوں تو اس پہ کتنا کم ہوگا، میں فلاں جو ہے نیوز پیپر کا نیوز پرنٹ لیتا ہوں اس پہ کتنا ہوگا. نیوز پرنٹ یعنی فائنلی ابھی آنا باقی ہے وہ گزٹ کے ساتھ. گزٹ میں انٹری ہوتی. الیکٹرانک میڈیا میں فلاں اکوپمنٹس ہوتے ہیں، جی ہاں، اس میں کتنا دوں گا. سوشل میڈیا میں میرا اتنا جو ہے ویورز کا وہ ہے، میرے کو اتنا جو ہے یوٹیوب سے جو پیسہ آنے کا ہے اس پہ میں کتنا پیسہ دوں گا. نہیں یہ چیزیں ہوتی. دیکھیے تو اب کیونکہ ہم میڈیا سے لے ہوئے ہیں تو لوگ میڈیا کے بارے میں ہم سے سوال کر رہے ہیں. ارے بھائی ہم فلاں سے پرنٹ لیتے، فلاں سے انک لیتے، فلاں سے وہ لیتے، ہمارے فلاں سے مشنری لیتے، اس پر کتنا ہے بتائیے. تو مطلب دیکھو میں تو نہیں بتا سکتا جب تک کہ گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں آتا. گزٹ نوٹیفیکیشن میں ان تمام چیزوں کی تشریح ہو جاتی ہے اور گزٹ پبلک ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی دیکھ سکتے، میں بھی دیکھ سکتا ہوں، اور حتمی فائنلی بول سکتے ہیں کم از کم. ٹھیک ہے ناظرین، ایک بریک یہاں پر ہم لیں گے. بریک کے بعد یہ ضرور دیکھیں گے جس طرح سے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ اس سے جو عام لوگ استعمال کرنے والی چیزیں ہیں اس پر کافی حد تک جو ہے ٹیکس کم کر دیا گیا ہے. تو وہ کیا کافی حد تک ہے وہ بھی جانیں گے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے سوال یہ ریز کیا جا رہا ہے کہ جو امریکہ کا جو ٹیرف لگا ہے ہم کو، اور اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہم آزاد ہیں، غلام نہیں.
اب تو بس کیجئے، مزید کتنی نفرتیں بانٹیں گے؟ یاد رکھیں، یہ جمہوری حق کی بات ہے، کوئی بھیک کی بات نہیں ہے۔ عالی جناب مسلکی اختلافات کو نفرتوں میں تبدیل نہ کریں، مزید کتنے ممالک تباہ و تاراج ہوں گے۔ یاد رکھیں، جنگوں نے ہمیشہ تباہی لائی ہے، یہ جو سامراجی طاقتیں ہیں ان کی غلامی چھوڑی۔ صاحب، جانور کی جان ہے اور انسان کی جان جان نہیں ہے۔ کتنوں کو مار دیا گیا، کتنے غائب کر دیے گئے، کتنوں کی عصمتیں تار تار کر دی گئی، کیا یہی امن و امان ہے؟ آپ کے جیسے بہت سے آتے اور جاتے رہے ہیں، ہمارا کام ہے سوال کرنا اور ہم سوال کرتے رہیں گے چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ جھوٹے دعوے بند کیجیے، اپنے من کی نہیں بلکہ غریب کے پیٹ کی بات کیجیے۔ مباحثہ دی ڈیبیٹ رات 9 بجے، 1 بجے اور صبح 10:30 بجے صرف 4 ٹی وی نیوز پر۔ ہم آزاد ہیں، غلام نہیں۔ اب تو بس کیجئے، مزید کتنی نفرتیں بانٹیں گے؟ یاد رکھیں، یہ جمہوری حق کی بات ہے، کوئی بھیک کی بات نہیں ہے۔